अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। एक चीज़ आपने व्यूअर्स याद रखनी है कि पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त जितने भी केसेस चल रहे हैं, ये केसेस पाकिस्तान की आइंदा 10 सालों की सियासत का तयन करेंगे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कितना रोल है, इसका भी तयन होगा और उन्हें कितना पीछे धकेला जा सकता है, ये भी अदालतें डिसाइड करेंगी अपने फैसलों के ज़रिए। और इस वक्त जो कार्रवाइयाँ तौहीन अदालत के नोटिस की शक्ल में पेंडिंग हैं और कितना प्रेशर अदालतें बर्दाश्त कर सकती हैं, इसका भी फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान के सियासतदानों ने क्या अपनी इस रविश पर ही चलना है कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगें, या फिर उनकी प्रॉक्सी बनकर सियासत में, इक़्तिदार के ईवानों में और इक़्तिदार के ईवानों से बाहर मैदानों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासतदान करता है तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपको तरफदारी करता हुआ नजर आएगा, वो वकालत करता हुआ नजर आएगा पाकिस्तान के बड़ों की, लेकिन पाकिस्तान के छोटों के बारे में कोई नहीं सोचता। हमारी हैसियत, आवाम की हैसियत इनकी नज़र में कीड़े मकोड़े से ज़्यादा की नहीं है। हाँ, हम आपको इनकी तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ज़रूर मिलेंगे तब जब कोई बड़ा सानिया होता है, जब पाकिस्तान में किसान का इस्तेहसाल किया जाता है, जब पॉलिसीज़ का ऐलान होता है। आपको इन पॉलिसीज़ में हमदर्दी का एक एलिमेंट अगर किसी के लिए नज़र आएगा तो वो पाकिस्तान की आवाम है, यानी पाकिस्तान की आवाम सिरे से ही इनके एजेंडे में शामिल नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, अब ये भी फाइनल काउंटडाउन है इन तमाम ताकतों के लिए कि पाकिस्तान की आवाम को और छोटों को अपनी तकरीरों में शामिल करने के अलावा क्या अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए सिर्फ ऐलानात से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको अमली तौर पे करके भी दिखाना होगा। पाकिस्तान के अंदर ये जो मैंने आपके सामने एक नक्शा रखा कि अब ये फाइनल काउंटडाउन है और ये आखिरी मौका है उन तमाम लोगों के लिए। व्यूअर्स, जो सबसे बड़ी दलील आज हमें नज़र आई है अदालती महाज से, 4 केसेस हैं जहां पर अब ये फैसला होने वाला है। जबरी गुमशुदगी का मामला है, ये पाकिस्तान में हमेशा से रहा। अगर आप रियासत के खिलाफ कुछ करते हैं ना, तो यकीनन आपके साथ यही सलूक किया जाएगा, क्योंकि वतन अजीज़ के साथ गद्दारी जो है वो किसी सूरत भी कबूल नहीं की जाती। लेकिन अगर आप गद्दार नहीं हैं और आपकी गद्दारी का किसी के पास कोई सबूत भी नहीं है, तो फिर उसे जबरी गुमशुदगी ही कहते हैं। और ये मामला अदालत में उठाया गया। मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने जी आज 2 केसेस सुने हैं। जो पहला केस था वो लापता अफराद का था, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए, और इसके साथ साथ जस्टिस क्यानी ने जो अहमद फराद का केस भी जो है वो सुना है। और इसके अलावा एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई है रऊफ हसन और इसके साथ साथ शोएब शाहीन के हवाले से कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लोग भी एक एजेंडे के तहत टीवी पर बैठकर इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ रखा गया कि ख़ास किस्म की लाइन जो है वो टो कर रहे हैं और एक महाज चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। इसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल कर लिया। अब सवाल व्यूअर्स ये पैदा होता है कि आप ये दरखास्तें दायर करें, लेकिन ये क्रॉस द बोर्ड फिर एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि फैसल वाडा को नोटिस हो जाएं और दूसरी तरफ नून लीग के लोगों को आप नोटिस ना करें। और क्यों नहीं कर रहे, इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल ज़रूर होना चाहिए। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर ये भी दे देता हूँ, जो अगला केस है, इनकी डिटेल की तरफ भी आएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जी टेरन वाइट का जो केस है इस पर समाअत करने के बाद इसको उड़ा दिया है। और इस केस के अंदर असल में हुआ क्या है, खान साहब के हवाले से लोगों का हमेशा से ये बड़ा ख्याल रहा कि हम किसी तरह इमरान खान को गंदा करें, अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, और ज़िंदगी के ऊपर भी इमरान खान के हमले हुए और मुलजिम नवीद के ऊपर आज फ़र्द जुर्म जो है वायद की गई है। उस तरफ भी मैं आता हूँ कि वहाँ पर रियासत ने किस तरह जो है वो डंडी मारी, बल्कि डंडा मारा, और किस तरह से जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ये इमरान खान के हक में जा रहे हैं। व्यूअर्स, ये केस है टेरन वाइट का, जिसमें इमरान खान के हवाले से आज समाअत होती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच जो था वो इमरान खान की मुबैना बेटी टेरन जेड वाइट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली दरख्वास्त पर समाअत करता है, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील नईम पंजोता जो हैं उन्होंने दलाइल दिए। अब ये अदालती कार्रवाई क्या थी, ये मैं मिनो वन आपके सामने रख देता हूँ। नईम पंजोता साहब ये कहते हैं कि मामला पहले तय हो चुका है और फैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। फैसला वेबसाइट से हटाने के बाद प्रेस रिलीज के जरिए दोबारा बेंच बनाया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नईम पंजोता से सवाल किया कि जनाब आप कौन हैं और आपका इस केस से क्या ताल्लुक है। तो इस पर नईम पंजोता साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं इस केस के अंदर प्रॉक्सी काउंसिल हूँ और 6 जजेस के ख़त में भी
اس کیس کا ذکر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کیا گیا. آپ کو یاد ہے نا کہ جو خط لکھا گیا تو ٹیرن وائٹ کے ہی کیس کے حوالے سے مداخلت کا لفظ استعمال کیا گیا, اور یہ ایک مذاق ہوا تھا اس خط کو لکھنے سے پہلے ٹیرن وائٹ کیس کے اندر, کیونکہ 3 ججز تھے, 2 نے اپنی رائے دی, ایک نے اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیا, اور پھر جب اس فیصلے کو اپلوڈ کیا گیا تو اس فیصلے کو ہٹا دیا گیا جس میں اس کیس کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ آبزرویشنز دی گئی, رائے دی گئی, یا آپ اسے فیصلہ سمجھیں, کیونکہ جب کوئی چیز اپلوڈ ہو جاتی ہے تو وہ رائے نہیں ہوتی, وہ اختلافی نوٹ نہیں ہوتا, یا کوئی نوٹ ایسا نہیں جسے آپ کہیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہے, بلکہ یہ 2 ججز کا فیصلہ تھا جس میں انہیں اسے قابل سماعت قرار نہیں دیا. ویورز, عدالت یہ کہتی ہے کہ 2 ججز جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے اس سے متعلق پہلے رائے دے دی ہے. اب جسٹس محمد طاہر صاحب نہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی رائے بڑی مقدم ہے, اور اس رائے کو اپ ہیلڈ رکھا گیا باقی ججز کی طرف سے بھی. اس پر حامد علی شاہ صاحب چونکہ وفاق کی اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں, ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور پاکستان کے بڑوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, جن کا ذکر میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کیا کہ آپ کو یہ طرفداری کرتے ہوئے بہت سارے بیربل ملیں گے, سیاستدانوں میں بھی, ریٹائرڈ ججز میں بھی, اور حامد علی شاہ صاحب از ون آف them. حامد علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 ججز کی رائے تھی, چیف جسٹس کے اس فیصلے پر دستخط نہیں ہے, دستخط ہوں گے تو پھر فیصلہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے جی اس کا جواب دیا, لیکن اس سے پہلے میں بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ اگر 2 ججز فیصلہ دیتے ہیں تو یہ ان کی رائے ہے, ان کا ایک انڈیپینڈنٹ اس کیس کے حوالے سے ایک فیصلہ ہے, اس کے اوپر دستخط اگر نہ بھی ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ چونکہ چیف جسٹس ہے اس پہ دستخط نہیں کیے تو اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر چیف جسٹس عہدے میں بڑا ضرور ہوتا ہے لیکن فیصلے بڑے ہوتے ہیں, جب 3 رکنی بینچ ہوگا تو اس میں عہدوں پر یا پھر کسی کے دستخط سے وہ فیصلہ پرکھا نہیں جائے گا, بلکہ فیصلوں کو ان کے میرٹ پر پرکھا جائے گا. اس لیے میں نے کہا کہ فیصلے بڑے ہوتے ہیں, جج بڑے نہیں ہوتے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی عدالت کے اندر, چونکہ وہ اس کا بینچ کا حصہ نہیں ہے, لیکن ان کا فیصلہ بہرحال جو ہے موجود تھا. جسٹس طارق جہانگیری نے بتایا کہ 2 ممبرز نے کہا کہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں, خارج کی جائے. ایک ممبر کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے, چیف جسٹس عامر فاروق نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا. لیکن حامد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے, چونکہ سر یہی تو رونا ہے اس ملک کا کہ چیف جسٹس کھل کر سامنے آتے بھی نہیں ہیں اور چھپ چھپ کر اپنا وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں. آپ کہتے کیوں نہیں ہیں کہ جناب ہم ہی ہیں وہ طاقت جو عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا چاہتی, ہم ہی ہیں جو اس وقت اعلی کار بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک رویہ ہے, آپ کچھ نہ بھی بولیں, آپ کے فیصلے اور ان فیصلوں کے پیچھے چھپی ہوئی جو ذہنیت ہے اور جو کوششیں ہیں اور جس طرح سے سازشیں کی جا رہی ہیں, وہ قوم جو ہے انہیں خود بخود اس کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے. حامد علی شاہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب مجھے نا مائی باپ ایک تاریخ دے دیں, پھر دیکھیں میں کیس پڑھ کر آتا ہوں اور پھر میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں, اور مجھے فیصلے کو بھی پڑھنے دیں, پھر ہم آپ کے سامنے آپ کی معاونت بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ یہ فیصلہ کیسے غلط ہے. اور جو نیا بینچ بنایا گیا ہے اوبویسلی اس بینچ کے سامنے ہماری گزارشات کو سنا جائے. ابھی ہوا یہ تھا کہ جب یہ معاملہ چیف جسٹس صاحب نے اس بینچ کے حوالے سے فیصلہ جو اپلوڈ ہوا اسے وہاں سے ڈیلیٹ کروا دیا, تو اس کے بعد نا میں آپ کو یہ انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا کیا. ججز میں نا ایک بحث شروع ہو گئی کہ 2 ججز کا فیصلہ ہے, ایک چیف جسٹس اس کو ہٹا دیتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہوا. ہاں اگر یہ کہا جاتا کہ چیف جسٹس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور بینچ ٹوٹ گیا تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چیف جسٹس سماعت مکمل ہونے کے بعد اپنے آپ کو بینچ سے الگ کرے, اور 2 ججز جو تھے اس وقت تک فیصلہ دے چکے تھے, جسے آپ نے نہیں مانا نہ مانے, لیکن آئین اور قانون کے مطابق آپ کو اس فیصلے کو ماننا پڑے گا. اور دیکھیں پھر وہی ہوا, بینچ بنایا گیا, چیف جسٹس سے اپنے آپ کو الگ کیا, 2 ججز کی رائے اس کے اندر موجود ہے جو یقیناً اس کو اپہیلڈ کیا گیا, اور آج جو فیصلہ آیا اس کے بعد اس درخواست کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا. اور اس میں کیسے ریلیف دے دیں, یہ کہنا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا کہ ایک درخواست فارغ ہو گئی, اور اگر آپ ہم سے ریلیف مانگ رہے ہیں تو یہ ریلیف جناب آپ کو نہیں ملے گا. وکیل درخواست گزار جی حامد علی شاہ صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ مجھے معاونت کے لیے کچھ وقت چاہیے, میں فیصلہ دیکھ کر ہی عدالت کے ساتھ معاونت کر سکتا ہوں. لیکن ویورز یہ فیصلہ خان صاحب کے حق میں آ چکا ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی تھی عمران خان کو نااہل کروانے کی اور ہمیشہ کے لیے, کیونکہ جناب ان کا اس میں نام جو ہے جو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا اس میں یہ تمام
چیزیں ڈکلیئر نہیں کی تو لہٰذا عمران خان کے خلاف جو ہے یہ کارروائی کی جائے۔ دیکھیں اگر یہ ڈکلیئر نہیں بھی ہوا نا تو اس میں بہت سارے معاملات ہیں، گواہیاں آپ کو چاہیے ہوں گی، پھر اس عدالت کا فیصلہ آپ کو لا کر دکھانا ہوگا، تو وہ کون لے کر آئے گا؟ لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ جناب یہ کیونکہ یہ شواہد عمران خان سے ریلیٹڈ ہیں اور انہوں نے اسے ڈکلیئر نہیں کیا تو لہٰذا انہیں نااہل کر دیا جائے، تو یہ ویورز ایک ٹیرن وائٹ کیس کا ایک طرح سے ڈراپ سین ہو گیا۔ اب دوسرا کیس جو ہے وہ ہمیں آج نا ایک جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جا رہی تھی تو اس پر انہوں نے خود ہی سے اپنی گفتگو ریمارکس کے ذریعے پیغام دیا، اور جو خاص طور پہ پریس کانفرنسز کی گئی، فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کی، چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا، اس پہ نوٹسز بھی ہوئے اور کہا کہ اگر آپ ہماری پگڑی اچھالیں گے تو پھر ہم آپ کی پگڑی اچھالیں گے، تو یہ ایک انڈائریکٹ میسج تھا نا، کسی نے دلوایا، اس پہ اطہر من اللہ صاحب نے گفتگو کی، وہاں پر فیصل واڈا پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہاں پر اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس کی، رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کی بات کریں۔ تو بھائی جان آپ ان پریس کانفرنسز کے بعد نا کم از کم اپنے مذاکرات والی جو کہانی ہے اور جو گولی آپ دے رہے ہیں، اب آپ کو یہ گولی جو ہے خود ہی نگلنا پڑے گی، کیونکہ دوسری طرف سے آج کی سماعت کے بعد واضح پیغام مل گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سماعت کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب ایجنسیوں کے کام پر نہیں بلکہ صرف ماورائے قانون کام پر مجھے اعتراض ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے نا، کہ کوئی چیز اگر مینڈیٹ نہیں ہے، خلاف آئین خلاف قانون اگر آپ کریں گے تو یقیناً اس کے اوپر کارروائی تو ہوگی، کمنٹس بھی پاس کیے جائیں گے، ریمارکس بھی دیے جائیں گے اور پھر سوال بھی پوچھے جائیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ایجنسیوں کے کام پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، اعتراض ماورائے قانون پر ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق قائم کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیس کی سماعت میں یہ بھی کہا کہ وفاق کی جانب سے جب منصور علی شاہ صاحب جو اٹارنی جنرل جب پیش ہوئے تو ایک تو ان کو عدالت کی طرف سے کریڈٹ دیا گیا ہے اور دوسری طرف سے ایمان مزاری صاحبہ بھی پیش ہوئی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے لاپتہ افراد کمیٹی کی رپورٹ عدالت میں پیش کی، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ 10 سال میں کتنے لوگ گرفتار ہوئے اور کتنوں کو لاپتہ یا ہراساں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے اس کا جواب دیا کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کسی بھی شخص کو ہراساں نہیں کرتی، معاملے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ اچھا، خفیہ ایجنسی کو اب تھانے میں بلائیں گے، اور اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہاں پہ زیر لب مسکرائے بھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بھی کہا کہ عدالت جج، وکیل، صحافی، پارلیمنٹیرینز اور ایجنسیوں کو قانون کے مطابق کام سے روکنے کی بات نہیں کرتی بلکہ صرف خلاف قانون کام کرنے سے روکنے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ویورز، میں جس ملک میں رہتا ہوں، یہ برطانیہ جو ہے نا، یہاں پر بہت سارے ڈیفیمیشن سوٹس آپ نے دیکھی ہوں گی، اور دنیا کا سب سے مہنگا اگر کوئی عدالتی جو پروسیڈنگز ہیں وہ ہے آپ کی ڈیفیمیشن، سلینڈر، اور کسی شخص نے اگر کوئی بات نہ کہی ہو تو وہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہ دوسری پارٹی سے یہ سوال کرے کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں کیا آپ کے پاس اس کے کچھ ثبوت بھی ہیں؟ جو آپ نے میری شہرت کو نقصان پہنچایا، اور یہ معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو اسی لیے لوگ یہاں پہ فیک نیوز نہیں آپ کو ملے گی۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا، فیک نیوز بھی ملتی ہے اور ایسی ایسی خبریں آپ کو ملیں گی، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جائیں گی کہ کوئی قانون ہونے کے باوجود حرکت میں نہیں آتا۔ ہمارے ہاں تو خیر قانون نہیں ہے، ایک حقیقت عزت کا ایک قانون بنایا، اس کی طرف بھی میں آؤں گا، لیکن قانون ہونے کے باوجود حرکت میں نہیں آتا۔ تو یہی عامر کیانی صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگ ایجنسیوں کی تحویل میں ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہوں گے، خرچ سرکاری خزانے پر آتا ہے، ایجنسیوں کے فنڈز کا کوئی سالانہ آڈٹ کی ہے۔ ہم نے پولیس، سی ٹی ڈی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور FIA کو مؤثر بنانا ہے۔ یہی 3 ادارے ہیں جنہوں نے تفتیش کرنا ہوتی ہے، باقی ایجنسیاں ان کی معاونت کر سکتی ہے۔ ایجنسیوں کے کام پر کسی کو اعتراض نہیں، اعتراض ماورائے قانون پر ہے۔ اٹارنی جنرل نے جی عدالت کو کہا، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، یعنی اٹارنی جنرل پاکستان جو وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر اس مسئلے کے حل تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر تو پتہ ہی چلا تھا کہ سب پولیٹیکل ہیں، لیکن اٹارنی جنرل قانونی معاونت تو کر سکتے ہیں نا، وہ بتا بھی سکتے ہیں جہاں پر قانون اور قانون کے ذریعے آپ ریاست، اس کے اداروں کو
اور ریاست کی ڈیفرنٹ جو اکائیاں ہیں اور جس محاذ پر ریاست کو مسائل ہوتے ہیں، یہ مسائل حل کرنے سے کے علاوہ اٹارنی جنرل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک برج بن کر ان تمام مسائل کا حل پیش کرے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیاسی معاملات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، یعنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ایک طرح سے محسن اختر کیانی صاحب نے اس نظام کو ایکسپوز کر دیا۔ میں نے جو پروگرام کے شروع میں کہا تھا نا کہ اس فائنل کاؤنٹ ڈاؤن، آخری موقع ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اٹارنی جنرل اگر کسی کی طرفداری کریں گے اور اٹارنی جنرل صاحب یہ کہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، تو پھر جناب ایکسپوز تو آپ نے خود ہی نظام کو کر دیا کہ آپ کو کہیں سے کہا جا رہا ہے، آپ کو کہیں سے اس پورے کیس کے اندر جو موقف رکھنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو کیس کس طرح آگے لے کر چلنا ہے اس حوالے سے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور ڈکٹیشن اٹارنی جنرل کو کیا لینی چاہیے، اس پر ویور ضرور کا آپ نے کمنٹ کرنا ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں اٹارنی جنرل کی کاوشوں کو سراہتا ہوں، اور پھر سماعت جو ہے وہ 14 جون تک اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ویورز، یہ محسن اختر کیانی صاحب ہیں جس کے حوالے سے جنہوں نے یہ سماعت کی، اور پھر اس میں آبویسلی ان کی جو ریزرویشنز تھی اس کا انہوں نے مکمل طور پر احاطہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک خبر اور بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ ملزم نوید جو ہے نا، اس نے کیا یہ جی کہ خان صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس نے فوری طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی کہ ایک طرف اذان ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ ڈیک بج رہا تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ ان بھائی صاحب کے حوالے سے اس وقت بھی بہت ساری ایسی رپورٹس آئی کہ یہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا جو ذہنی توازن ہے اس کے حوالے سے بھی چیک کیا گیا۔ پھر ایک میاں داؤد نامی ایڈوکیٹ ان کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، پاکستان کا مقبول ترین لیڈر، پاکستان کا وہ لیڈر جس نے پاکستان کو دنیا میں ایک نئی پہچان دی، مسلم امہ کا کیس لڑا، دنیا میں پاکستان کو جو عزت ملتی ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں، عمران خان کی وجہ سے ملتی ہے۔ پاکستان کو جو پہچان دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں نا اور آپ انہیں کہیں کہ میں پاکستان سے ہوں، تو وہ ساتھ ہی آپ کو یہ کہیں گے او یو آر فرام دا کنٹری آف عمران خان۔ تو یہ عمران خان نے پہچان دی۔ ایک طرف عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے جس کی فوری طور پہ انکوائری ہونی چاہیے تھی، تفتیش ہونی چاہیے تھی، اور جس نے یہ سب کچھ کیا آپ اس کے خلاف کارروائی کرتے، لیکن کچھ نہیں ہوا، اتنے مہینے گزر گئے، کچھ نہیں کیا کسی نے۔ دوسری طرف آپ گھڑی ایک نکالتے ہیں، اس پہ خان کو سزا سنائی جاتی ہے، اور پھر خان صاحب کے ساتھ نئی گھڑیاں نکال کر مزید کیس جو ہے آپ انکوائریز کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو اتنی جلدی ہے کہ عمران خان کو ہم نے ہر صورت میں جیل کے اندر رکھنا ہے۔ پھر یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے جس میں عمران خان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے، لیکن اس میں آپ نے تیزیاں دکھائی، رات دن ایک کر کے عمران خان کو سزا سنائی گئی۔ پھر جو عمران خان پر قاتلانہ حملے سے ضروری جی عدت کا معاملہ تھا، اس کے اوپر بھی آپ نے سزا عمران خان کو سنا دی۔ تو ریاست کی یہ بے حسی ہے، ریاست خود بخود ایکسپوز ہو رہی ہے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ آخری موقع ہے اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آنے والی 10 سال کی سیاست کس قسم کی ہوگی۔ اگر لوگوں نے اپنے حق کے لیے میدان میں نہیں کھڑے ہوئے تو پھر اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح پاکستان کے چھوٹوں کو ہانکا جائے گا، اور بڑے ہانکتے ہی اسی طرح رہیں گے۔ یہ کسی کے خلاف بغاوت والا معاملہ نہیں ہے ویورز، یہ آئین اور قانون کی بات ہے۔ یہ وہ آئین جو ہمیں اختیار دیتا ہے، جو ہمیں امپاور کرتا ہے، یہ اس آئین کی اور اس پاور کی بات ہے جو پاکستان کی عوام کے پاس ہے، لیکن پاکستان کی عوام اسے استعمال ہی نہیں کرتی۔ ویورز، ملزم نوید کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اب فائنلی جو فرد جرم ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، اور مین سسپیکٹ نوید تھا جی، اس کے ساتھ ساتھ وقاص اور طیب بٹ ہے اس میں، اور تینوں سسپیکٹ جو تھے ان کے اوپر فرد جرم جب عائد کی گئی تو انہوں نے اس کی صحت سے انکار کیا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نوید از accused of shooting at Imran while the suspect وقاص and طیب were accused of facilitating and providing the weapon۔ انہوں نے ویپن پرووائڈ کیا تھا اور یہ گولی چلانے والوں میں سے تھا۔ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس کے اوپر ریاست جو ہے وہ آپ کو حرکت میں آتی ہوئی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کرنے لگا تو اس سے چند لمحے پہلے پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو میرے سامنے لگی ہوئی ہیں، پاکستان کے موجودہ اور ہونے والے بہت جلدی پاکستان کے سابق وزیر اعظم وہ نمودار ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے جرمن وفد جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ عام طور پہ یہ سکرینز لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں اور جو ہیپننگ ہو رہی ہے اس کو مانیٹر کریں اور خبریں آپ تک لے کر آئیں، پھر تجزیے بھی پیش کریں اور رابطے کریں مختلف خبروں کے حوالے سے۔ تو میں رک گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ شہباز صاحب بات کر رہے ہیں،
تو کوئی اچھی بات ہی کر رہے ہوں گے، تو ان کی بات کو سن لیتے ہیں. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جب میں نے والیوم بڑھایا کہ یہ اردو میں بات کر رہے ہوں گے یا انگریزی میں بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے سامنے گورے بیٹھے ہوئے تھے. خیر وہ جرمنز تھے. تو میں ایک دم سے پریشان ہو گیا، کیونکہ نہ وہ اردو بول رہے تھے نہ وہ انگریزی بول رہے تھے، بلکہ وہ جرمن زبان میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے. تو ویورز، اس سال کے جتنے بھی ایکٹنگ کے ایوارڈز ہیں نا، وہ شہباز صاحب کو جانے چاہیے، کیونکہ انہوں نے عربی زبان اس لیے سیکھی تاکہ وہ عربیوں سے مانگ سکیں. انہوں نے آئی تھنک جو ٹرکش زبان ہے وہ بھی سیکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنا جو کیس ہے ان کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور اب انہوں نے جرمن زبان بھی سیکھ لی ہے. اور زبانیں اس لیے سیکھی جا رہی ہیں تاکہ کوئی ایکٹنگ کا ایوارڈ اپنے نام کیا جائے، کیونکہ پچھلے 2-2.5 برسوں کے اندر شہباز صاحب بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان ایکٹنگ ہی کرتے رہے ہیں. نہ کوئی سرمایہ کاری آئی، نہ پاکستان کے حالات بہتر ہوئے. ہاں اگر کسی کے حالات بہتر ہوئے تو سیاستدان کے حالات بہتر ہوئے، پاکستان کی عوام کے حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوئے. اور شہباز صاحب کو اپنے اس رویے پر ریوزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہو رہی. آپ جرمن زبان میں بات کریں، آپ عربی زبان میں بات کریں، آپ لاطینی زبان میں بات کریں، آپ فارسی میں بات کریں، اٹ ڈزنٹ میٹر. پاکستان کی عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ حالات اس ملک کے کیسے ٹھیک کریں گے. آپ نے گندم کی رپورٹ دینی تھی، گندم کی رپورٹ میں کچھ لوگوں کو آپ نے فکس کر دیا ہے. غلطی آپ کی تھی، لیکن اب پسے گا کون؟ وہ طبقہ جو ہمیشہ سے پستا آیا ہے، وہ بیوروکریٹس جن کی کہیں سنوائی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ پرائم منسٹر نے یہ بات کی اور پرائم منسٹر کے کہنے پر انکوائری لگی، تو ان کو جو ہے ایک طرح سے راندہ درگاہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.